अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर। कई ब्लॉगर्स ने अपनी मशवरा दिया कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई ब्लॉगर ने ये इतलात दी कि मियां नवाज शरीफ अब वापस आएंगे, तब वापस आएंगे। अच्छा, अभी जो इंसान एक आइडिया ये चल रहा है कि मियां नवाज शरीफ जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी तब वापस आएंगे। अभी ये सूरत हाल देखें। आज से कोई तकरीबन 3-4 माह पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये बात की कि मैंने कभी ये बात नहीं कही कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो ये वो वक्त था जबकि प्रोग्राम बन चुका हुआ था कि मियां नवाज शरीफ के वापस आने की तैयारी शुरू हो चुकी हुई थी। लेकिन उस वक़्त में पार्टी के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको ये पता है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो हमारी अपनी जो अहमियत है ना वो इस तरीके की नहीं रहेगी, बल्कि हमने किसी और पिच पे जाके खेलना होगा। ये मजबूरी बन जाएगी, उनको पता है। और वो भी छोटी पिच नहीं है, वो बड़ी पिच है। इससे बड़ी नहीं है, लेकिन वो और पिच है, वो भी बड़ी पिच ही है। अब कुछ ऐसी सूरत हाल है। जब वो ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं बात चलाते रहते हैं, अपने आप को ईजी रखते हैं, बचाते रहते हैं। अच्छा, वो ये भी नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ से हटके तो पीएमएल यानी कि फिर जो बात है वो कुछ और तरह की हो जाएगी ना। तो ये अब आप समझ के रखें। लेकिन ये वो वक्त था जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये बात कही थी कि मियां नवाज शरीफ के आने का वक्त हो गया। बाद में क्यों रुके, चलें इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ इतलात हैं, कुछ अपने उसमें आप कह लें कि कुछ मिक्सअप किया हुआ ऐसा था कि मियां नवाज शरीफ ने जब 2021 में ये राब्ते हुए और कहा कि पाकिस्तान को बचाओ, तो फिर यानी कि ये सितंबर थे, अक्टूबर, उसके अंदर जो बातें हुई उसके अंदर कई पहलू थे, उसके बातों के ना कई पहलू थे। तो उसमें ये कहा गया कि मियां साहब की वापसी का मियां साहब ने गो हेड दे दिया दिसंबर 2021 के अंदर कि अच्छा ठीक है, इमरान खान को हटाओ। और इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप पीछे हट जाओ। इस्टेब्लिशमेंट के मेन करते धरतों को कहा कि पीछे हट जाओ, हम जाने हमारा काम जाने, सियासत में अब तुमने मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन बऐन उस वक़्त में भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से वो पीछे हट गए कि हम हैं साफ सुथरे और हम हैं इस्टेब्लिशमेंट, हम पीछे हट गए। लेकिन ये जो उनसे है ना, जिनको हमने बाद में भी पनाह देनी है, हमने अपनी इज्जत का मसला बना लेना, वो बैन उस वक्त जो ना सियासत खेल रहे थे और बाद में वो तस्लीम भी करते हैं। लेकिन इस पर कुछ शर्मिंदगी नहीं है, ढीठपन नहीं होता है। मैं गलत अल्फाज लिए बोल रहा हूँ कि अच्छे अल्फाज होते ही नहीं। मतलब आप एक तरफ कमिटमेंट करते हैं, दूसरा तो कमिटमेंट पे पूरा उतरा है। अब आप देखें कि अब आगे मामला चल गए तो बीच में जो गारंटर थे ना, उन्होंने कुछ बातें बताई कि यार गोल्स अचीव करने होते हैं, आप कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। तो मियां नवाज शरीफ को इस बात को जाना कि ठीक है, मरियम उधर रुक जाएगी, मियां नवाज शरीफ बैन है और ये खेल आप खेलते रहें। मरियम नवाज को फिर वो केस ख़त्म हो गए, इजाज़त मिल गई। फिर एक ऐसा वक्त आया जब लाहौर की एक सीट खाली हुई, नाम परवेज़ रशीद साहब, नहीं परवेज़ क्या नाम था उनका, उनकी डेथ हुई। बाद में उनकी वाइफ जो सी थी वो एमएनए बन गई। उस वक़्त में मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ाने के लिए बात हो रही थी। लेकिन उस वक़्त में भी इसी ग्रुप ने जो पाकिस्तान में है, जो कि बस वो कहता है कि मियाँ साहब बाहर जो एक थ्रेट के तौर पर रहें, बाकी हम हैं, उन लोगों ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी वाइफ को टिकट दे दीजिए, ऐसा हो वैसा हो। परवेज़ मलक आई थिंक। तो ये उस वक़्त में भी जो था ना, ये सारी सूरत हाल चलती रही। अब ये बीच में आ गया, एक मामला आ गया। मैं उस वक़्त से बता रहा हूँ कि मेंटल अप्रोच क्या है, हालांकि ये बात पुरानी है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ का क्या मसला बना हुआ है इस वक़्त में, देखें। वो प्रोग्राम जो था ना, जो जब ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे थे, अब आप ये उसको समझ लें कि मियां नवाज शरीफ को फिर प्रोग्राम को अपने चेंज करना पड़ा। मियां साहब ने कहा इस तरह से नहीं, वो एक डिसकमिटमेंट, दूसरी डिसकमिटमेंट, तीसरी डिसकमिटमेंट। लेकिन ये क्या हो रहा है, हर दफा में हमारी इज्जत, हमारा वकार पब्लिक में डीमोरलाइज हो जाएंगे। और पब्लिक में जो अपने आप को डीमोरलाइज जिस तरीके से कर लिया, वो आप ये देख लें कि 9 मई तक आ गई। क्या वजूहात हैं, इसका कौन कसूरवार है? छोड़ेंगे नहीं, अभी तक जूतियां ढूंढ रहे हैं कि जनाब हमने किस कोर्ट के अंदर जाना, जूतियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, वो जो 200-300 बंदे जो जनाब पकड़े हुए हैं बेचारे, वो अंदर हैं।
وہ کوئی آج سنا ہے کہ وہ بھتیجا بھانجا بھی پکڑا گیا عمران خان کا بھانجا، تو ٹھیک ہے بس وہ بھی جو نا پھر اس کو پکڑا اس لیے گیا ہوا ہے کہ اب اس کو باہر نکالنا ہے، فرنٹ پہ لے کے آنا ہے، یعنی کہ سامنے لے کے آنا ہے۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کو مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے اندر رکھیں گے پھر وہ باہر۔ اچھا میاں صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ گورنمنٹ جو سی تھی نا انٹرم گورنمنٹ ٹائپ کی جو تھی، وہ جو ایک ریسکیو گورنمنٹ تھی جس میں شہباز شریف صاحب سینہ چوڑا کر کے آگے آتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس، میری سپیڈ ہی بہت ہے۔ بھائی جان یہاں پہ سپیڈ نہیں، اپنی پارٹی کی واٹر لگا کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ جو مثال دی جاتی ہے کہ رونا نہ آ رہا ہو تو رونے والا منہ ہی بنا لے بندہ، مطلب وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے میرے بھائی کی سیاست ہے، میں آگے بیٹھ گیا ہوں، بیڑا گرک ہوتا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھائی پھر بنا لے گا، پھر میں قبضہ کر کے آگے۔ تو یہ نہیں کہ آنیسٹ آدمی ہے، سب کچھ ہے، ایک دفعہ مطلب ایک بات کو کتنی دفعہ بندہ کہے کہ یار یہ بلٹ نہیں ہے ایسے۔ اچھا ابھی پھر وہ جو نا کچھ آگے ہوئے ہیں، مریم نواز شریف پھر وہ دیکھ رہی ہے مطلب صورتحال میاں نواز شریف کے کہنے کے اور مشورے کے ساتھ آگے فائٹ کر رہی ہیں۔ میاں صاحب کو اب آ کر جن لوگوں کی گارنٹی ہے نا اس سارے ماحول کے اندر، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ان کے اپنے سی پیک ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ دیکھتے ہیں پاکستان کو کہ یہ چائنا کا ایک حصہ ہی ہے، یہاں پہ ایک معاشی منڈی بننی ہے، یہاں پہ لوگوں نے خوشحال ہونا ہے، یہاں پہ 100 چیزیں ہونی ہیں، یہاں کا جو ماحول ہے وہ چائنا جیسا نہیں ہو سکتا، اور ہم نے جو نا اس خطے کے اندر سے بہت بڑی ٹریڈنگ کرنی ہے، تو اس لیے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ صرف پاکستان کو پاکستان نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور ایران اور یہ سائڈ ساری ہم نے کور کر کے اور اس کا مرکز پاکستان کو بنا دینا ہے۔ انڈیا جو نا وہ اس کے لیے سوٹیبل صورتحال بنتی ہے، وہ ایران کے ساتھ اور دیگر ریاستوں کے ساتھ انرجی لینا چاہتا ہے، تو پاکستان جو نا ایک پورا معاشی منڈی بن جاتا ہے۔ اب یہ سارا تو سمجھ میں آ گیا، میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے، اسی طریقے سے جیسے کاکڑ کو چن لیا گیا تھا نا پہلے سے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم ان کو بنا دیتے ہیں، میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا اس کو بنا دیتے ہیں، میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بنا دیتے ہیں، میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل ایتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ جی میاں صاحب اگر آپ کہیں تو میں نہیں کچھ کہتا، نجم سیٹھی کو بنا دیں، میں نہیں کچھ کہتا، اس کو بنا دیں میاں صاحب میں نہیں کچھ کہتا، اس کو بنا دیں بالکل ٹھیک ہے، آپ جیسے جس کو چاہے بنا دیں، آپ کی کیا مرضی ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ ہوا ہے، آپ نے میری بات مانی، کوئی نہیں مانی، اب جو انسان آپ خود اپنے پاس سے کرو۔ انہوں نے کہا جی کاکڑ کو بنا دیں، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں، کہیں گے مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ میرا نمائندہ نہیں۔ اچھا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری بات ہوگی۔ اب پی ایم ایل این بھی پریشان ہے کہ اب یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کیا یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ہاں جی آپ نے رائے دی، آپ نے بنا دیا۔ شہباز شریف صاحب کو ایک بات کو 10 دفعہ کہو، وہ انہوں نے کرنا وہی ہوتا ہے جو زرداری صاحب کہتے ہیں، یہ مطلب بڑی لکھی بات ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور زرداری صاحب جو کر رہے ہیں انہوں نے وہ کر کے دکھایا، پی ایم ایل این کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، وہ ان کی سیاست ہے، ان کو حق بنتا ہے۔ بھیا نا آپ کا کہ اپنے گھر کے اندر سے آپ کو مار لگ رہی ہو تو باہر والے کو آپ کیا کہیں گے؟ باہر والا تو ہے ہی مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی تو سیاست ہی نہیں ہے، وہ سیاست پھر بھی کر رہے ہیں۔ اب جاپان کو کہتے ہیں جناب وہ ایک تنکا وہاں پہ نہیں اگتا لیکن ساری دنیا کا فروٹ وہاں سے آ رہا ہے، تو وہ خریدتے ہیں، پھر اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر وہاں سے بیچتے ہیں، یہ تو سب کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تنکے سے مراد یہ نہیں کہ جس کلاس کا اور جتنا بڑا ان کی انڈسٹری ہے اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی فیلڈیں دکھا دے ان کو وہاں پہ کیسی ہیں۔ تو جو ہے نا میاں صاحب اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ معافی مانگو کھل ڈل کے، کیس واپس لو، ایک ٹریبونل بناؤ بڑا سا، ٹھیک ہے، ایک پورا جرگہ بناؤ، اور آپ یہ دیکھو کہ یہ پاناما میں سے کاما کیسے نکلا تھا، کون کون اس کے جرمدار ہیں، اس کی اناؤنسمنٹ کرو، نہیں تو جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، تم نے پی ایم ایل این ہائی جیک کر لیا، کر لو، میرے بھائی کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، میرا پیارا بھائی پپیاں بھی لیتا ہے آگے، جفیاں بھی مارتا ہے، مارے۔ تو میاں صاحب نے نا جو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اپروول ہے، ہاں جی۔ جب ورس صورتحال تھی نا
جب آئی ایم ایف نے بالکل شکنجا ٹائٹ کر لیا تھا، میاں صاحب ادھر آ کے بیٹھے تھے کہ پلان بی پہ میں عمل کر کے دکھاتا ہوں. اس کی تھریٹ تھی تو آگے سائن بھی ہو گیا 9 مہینے کا ٹائم. میری سپیڈ ہی بہت ہے. ہاں بھائی تیری سپیڈ بہت ہے. ہم جی مداخلت نہیں کر رہے، ہم تو بس تھوڑا سی مدد کر رہے ہیں. ہاں جی کر رہے ہو آپ واپس آ جائیں گے. نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، الیکشن دیکھ لیں گے. 2 مہینے پہلے آ جانا الیکشن سے پہلے. ہاں جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہو جائے گا. میاں صاحب نہ آئے کیا کر لو گے آپ؟ بات یہ ہے کہ وہ دوائی لینے گئے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں اپنی تو دوائی لے رہا ہوں، باقیوں کو میں دوائی دوں. ابھی جوتیوں جوتی ہوئے ہیں. 9 مئی کے واقعے کو کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی تک جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہم نے جا کے کرنا کیا. اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا. لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم نے ابھی 10-12 سال جس نے کمان سنبھال لی نا، سب کا یہ فیصلہ ہم سیاست میں نہیں مداخلت کریں گے. بعین اس وقت وہ سیاست کر رہے تھے، اس کے بعد سٹل کر رہے ہیں. ابھی تو گڈو گڈو گھسے ہوئے ہیں نا. اس وقت میں جس ٹائم میں پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، بات بری لگتی ہے. بعین اس وقت، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کے بعد چھپ چھپا گئے، نہیں سب کر رہے تھے. اچھا تو شروع ہو جا، میں ادھر سے یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، میں پریس کانفرنس کھڑوا دیتا ہوں، تو جناب یہ معاملات کھڑوا دے. باقی نہ تم نے میرے پر آنچ آنے دینی ہے، نہ میں نے تمہارے پر آنچ آنے دینی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو. الیکشن ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کیا وزیر اعظم بننے کا شوق ہے؟ نہیں. 4تھی دفعہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ میں بنوں گا. الیکشن ایسے نہیں ہوگا ویسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہو جائے تو پھر نہ بنے. الیکشن ہو جائے گا جی پی ایم ایل این بہت کمزور صورتحال میں ہوگی، ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے. الیکشن نہیں لڑے گی، نہیں جی لڑے گی، اکیلے بھی لڑ لے گی. آپ نے سیاست ختم کی تھی نا، کر دو. آپ اندازہ لگائیں کہ مجبور ہوئے پڑے. ایک طریقہ ہے صرف نکلنے کا، ایک طریقہ. یہ نہیں یہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء والی بات آ جاتی ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. لیکن نا ایک بندہ اس کے پاس پورا فارمولہ، اس کو چلانے کا سیٹ اپ آتا ہے. آپ اس کو قابو کرنے کی 3 دفعہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. دوسری دفعہ میں یہ صورتحال دی، آپ وردی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے تھے. اس شخص نے آپ کو عزت دلوائی. آپ نے کارگل کیا تب آپ کو عزت دلوائی. آپ کی فائٹ کرنے چلا گیا پیچھے اس کے خلاف الزامات. اب 4تھی دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ اچھا جی میاں صاحب آ جاؤ، یوں کر لو، عدالت میں پیش ہو جاؤ. بھائی جان لکھ کے دو، معافی مانگو کہ ہم نے یہ سازش کی تھی، یہ پاناما تھا ہی نہیں. اس میں سے اقامہ کیسے نکلا یہ بھی سازش تھی، جھوٹ تھا، یہ کہانی تھی، یہ فرضی ایک کیس تھا. ہم معافی مانگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں. اللہ کے رحم و کرم پہ تو چھوڑتے ہی ہیں نا، پارلیمنٹ کے پھانسیاں دیں ہمیں، جو مرضی کریں، ہم معافی مانگتے ہیں. ہم نے یہ گناہ کیا، کر لو. دیکھو آج پاکستان کے اندر بہتری آئی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی پراپرٹیوں پہ قبضے جاری رہیں اور پھر میاں نواز شریف آگے اب وہ سنبھالے، تو میاں نواز شریف ایک دن تو جانے کا ہے نا، اللہ کے سامنے سرخرو ہیں. جو کمٹمنٹ کی تھی نا سپٹمبر 2021 پہ، اس کے گواہ ہیں. کچھ تو تھوڑی سی معلومات میرے پاس بھی ہیں نا. میرا تو ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں نا، کس دن رابطہ ہوا تھا. میں وقت بھی بتا سکتا ہوں، مقام بھی بتا سکتا ہوں، اور بہت ساروں کو پتا ہے. یہ نہیں کہ صرف مجھے پتا. یہ سب کچھ ہوا تھا نا. میاں نواز شریف نے جو اکتوبر میں، یعنی کہ اکتوبر میں جو کمٹمنٹ کی نا، وہ پھر گارنٹی آ گئی. وہ 100% بندہ اپنے سائڈ سے پورا اترا ہے. لیکن جو اس میں دوسری جانب سے کمٹمنٹ ہوئی تھی، سب کھو کھاتے ڈالی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہیں کہ جناب واپس آ جائے سنبھالے، تو بھائیان حکومت بنا بھی سکتے ہو، گرا بھی سکتے ہو، اب چلا کے دکھاؤ. اور یہ بات نہیں کہ میاں نواز شریف کوئی آخر ہے، آج نہیں کل دوسرا دن ہوگا. میاں صاحب انسان ہے، خطا بے شمار ہوئی، اچھے کام جو کوشش ہو سکی وہ کیے، نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپشنز ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہاں سے جو نا خوشبو ہی آئے گی، یہاں سے پھول کھلیں گے. اس لیے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ معاملہ جو نا اب حد سے باہر ہوا ہے. بات کو میں رگڑ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن بھی ایسا ہی ہو جائے اور میاں صاحب واپس نہ آئیں.
کر لینا, جس میں ہمت ہے کر. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.